बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कल इमरान खान साहब ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के मुल्क के 3 हिस्से होने की बात की, कुछ डी न्यूक्लियराइज होने की बात की, कुछ फ़ौज की तबाही की बात की, जिसके बाद से आज सारा दिन सेनेट का जो सेशन था उसमें इसी इंटरव्यू के हवाले से बातचीत होती रही है। मौजूदा गवर्नमेंट का क्या कहना था वो आपको दिखा देते हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इसको किस तरह से डिफेंड करने की कोशिश की है वो आपको दिखा देते हैं। पहले मौजूदा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तर्जमानों का क्या। ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन PTI से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें। मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आप इक़्तिदार जाने की वजह से अगर ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क के रहम कीजिए। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करके मुल्क में एक बेचैनी और अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इमरान खान साहब का बयान, नंबर 1 पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, नंबर 2 फौज तबाह हो जाएगा, नंबर 3 पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बयान अनएक्सेप्टेबल है। ये गद्दारी के मुतरादिफ है और गद्दारी की सजा आपको भी पता है, इस हाउस को भी पता है कि मुल्क से जिसने गद्दारी की उसको सजा देना चाहिए। फिर PTI की तरफ से इसका जवाब किस तरह से दिया गया सेनेट में ही, ये भी देखें। मुहब्बे वतन कौन थे? मत करें ये बात। बात करूंगा, बड़ी तकलीफ होगी। मुल्क को तोड़ा किसने? किसने कहा था कि उधर तुम इधर हम? मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। अगर आपको किसी ने मुतवज्जो किया है तो हम उसे खैर की बात समझें। मुल्क टूट गया था, आपकी याददाश्त में रहना चाहिए। और जो कुछ हुआ था, पाक फौज को किसी को भूला है, ये न कहें कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात कह दी है कि जो आपको समझ नहीं आ रही। कोई सोच सकता था 1965 में या 68 में कि हमारा मुल्क 2 नीम हो जाएगा? क्या USSR को हमने नहीं देखा? उनके पास भी बहुत से एटम बम। ये कोई बात है इस पे इतना शोर मचाने की? इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया, उस खदशे को देखें। मईशत मजबूत होगी तो फौज भी मजबूत होगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। शिबली फराज साहब ख़ास तौर पे USSR का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास भी बहुत सारे एटम बम थे, उसके बावजूद उसके कई टुकड़े हुए। फिर 1971 का हवाला दे रहे थे। तो मतलब कि वो मुख्तलिफ तौजीहात और जवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब का बयान जो है वो दुरुस्त है। बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मरीम नवाज़ ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, क्या कहा इस बयान के हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगी कि एक बोर्ड बनाए नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें। कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं। आपके मुंह में खाक कि आप ये कहते हैं इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के। जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास ने और इरशाद भट्टी साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहिएगा, ये कल से जो सूरत हाल बनी है, इमरान खान साहब ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये 3 बातों का जिक्र किया, जिसके बाद आज सेनेट में भी सारा दिन बात होती रही है, मीडिया पे भी बात होती रही है, PTI वाले अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, हुकूमत अपनी बात कर रही है। और एज़ आई टॉक टू यू, ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये हुकूमत कुछ डिसीजन कर रही है कि बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर मुमकिना तौर पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और वज़ीर आज़म जैसे ही वापस आएंगे तो फिर इस पर फैसला किया जाएगा कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है मज़हर अब्बास? जी शुक्रिया। अच्छा, देखिए मेरे ख्याल में अगर ये जो पहले आपने आखिरी बात की, दोनों चीज़ें गलत होंगी। मेरे नुक्ते नज़र से इस मुल्क में बगावत के मुकदमे में लोग गिरफ्तार भी होते रहे हैं, सज़ा भी होती रही है।
لیکن جن جن لوگوں کو گرفتار کیا اور جن جن لوگوں کو سزا ہوئی ان کو تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، برے ناموں سے نہیں یاد کیا جاتا. تو اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیا کریں، اور خاص طور پہ کوئی سیاسی حکومت جب کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرتی ہے، اور آخری کسی سیاسی حکومت نے قائم کیا تھا تو وہ 70s میں کیا تھا، جب نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا کے ولی خان اور دیگر افراد پہ حیدرآباد ٹرائبونل چلایا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ولی خان کو تو نقصان نہیں ہوا، اختر مینگل یا سردار عطا اللہ مینگل یا میر غوث بزنجو کو تو نقصان نہیں ہوا. نقصان اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو ہوا، سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوا، جس کو بعد میں انہوں نے ریئلائز بھی کیا. تو یہ ہماری تاریخ جو ہے وہ غداری کے مقدمات سے بھری پڑی ہے. دیکھیے ان کا پورا انٹرویو میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، اور جو اس کے پہ کامنٹس آئے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہوئیں تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا، ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. ملک جو ہے، اور اگر ڈیفالٹ ہوا تو اس کے بعد عین ممکن ہے کہ ہم بلیک لسٹ کر دیے جائیں، عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے اور نیچے چلے جائیں، اور اس کے نتیجے میں، اس کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ادارے کمزور پڑ جائیں. اور پھر انہوں نے اپنی جو تھیوری دی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ تباہ ہوگی، فوج تباہ ہوگی، اور ملک جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. تو آپ کے خیال میں مناسب باتیں تھیں جو خان صاحب نے کی ہیں؟ آپ کے خیال میں ٹھیک تھا جو باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں؟ دو باتیں ہیں احتشام. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں علیحدگی کی تحریک چلانے جا رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ میں ملک توڑنے جا رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ مجھے اس ملک، اور اس ملک میں یہ کہا گیا ہے، اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک توڑنا چاہتے ہیں، اور ان پہ مقدمات بھی چلے ہیں. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں اس کی مخالفت ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ میں نے ابھی جو جیو کے رپورٹ کارڈ میں یہ بات کی تھی، سلیکشن آف ورڈز ان کا پرابلم ہے. وہ جس طرح چیزیں نکالتے ہیں، اور ان کی پوری سیاست جو ہے وہ اپنی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھمانا چاہتے ہیں. وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئے، اسٹیبلشمنٹ درست فیصلے کرے. آپ اچھا مظہر صاحب، یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، if you just allow me، کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے حوالے سے تو یہ 8 پیج کا یہ آپ کو بھی ریسیو ہو گیا ہوگا، پیمرا کی طرف سے نوٹس ہمیں بھی ریسیو ہو گیا ہے پیمرا کی طرف سے، کہ ہم عمران خان صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جو کہا ہے بول ٹی وی پہ، اس کو براڈ کاسٹ یا ری براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہم نہیں چلا سکتے. اب آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ بھی ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی فرمائیے. یہ احتشام اس سے اندازہ کریں کہ پیمرا، اول تو میں پیمرا کے اس پورے اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیے اگر اس بات کو مان لیں کہ پیمرا نے یہ ایشو کیا ہے، اور ظاہر ایشو کیا ہے، تو اس سے پہلے جو ایک صاحب کے اوپر انہوں نے ایشو کیا تھا اسی طرح کے ان کے بیان پر پابندی ہے، آج ان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، اور اس پارٹی کے صدر جو ہیں اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. کل اگر شہباز شریف چاہیں گے کہ نواز شریف پر سے نواز شریف کی تقریر نشر کی جائے تو پیمرا روکے گا؟ انہیں روک سکے گا پیمرا ان کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا مظہر عباس صاحب، ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر غداری یا بغاوت کا الزام لگا دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. غداری تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو میرے سامنے خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ سمیت وفاقی کابینہ کے اکثر ارکان نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور بغاوت کا مقدمہ درج ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. غداری آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ایک اور اوفینس ہے، بغاوت اور چیز ہے. اب جب میں صرف ایک سوال اگر مکمل کر لوں مظہر عباس صاحب، میں سوال اگر مکمل کر لوں، I would not like to see عمران خان behind the bars، ٹھیک ہے، بیکاز عمران خان کو ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے ہی دیکھا ہے، جب وہ کرکٹر تھے، اور اس کے بعد شوکت خانم، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے بعد پرائم منسٹر. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں،
اور یہ بہت ہی افسوسناک مناظر ہوں گے اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، جیل جاتے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ، اور ان چیزوں کو ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے، ایم ہی کسی پر غداری یا بغاوت کا الزام لگا دیں. لیکن جو عمران خان صاحب لگاتار کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، اور ان کے جتنے بھی صف اول کی لیڈرشپ لگاتار کہہ رہی ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ مقبوضہ اسمبلی ہے. وہ میر جعفر، میر صادق کا حوالہ دیتے ہیں، وہ رابرٹ کلائیو کے زمانے میں جاتے ہیں. اب ایک گورنمنٹ ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں. آپ کہیں کہ ہم اس سارے نظام کو نہیں مانتے جو نظام ریاست پاکستان کی بنیاد ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ اگر بغاوت کا مقدمہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر غداری، تو ویسے میں کہتا ہی نہیں کہ غداری تو انڈر ڈسکشن بھی نہیں آنی چاہیے اس ساری، لیکن اگر بغاوت کا مقدمہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. عمران میں اپنا احتشام میں بالکل بھی عمران خان جو آپ نے بات کی نا، اس بات کو تو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. یعنی ریجیکٹ اس معنی میں کہ آپ ایک پارلیمنٹ کو مقبوضہ پارلیمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے ایک حصے میں آپ کے لوگ آج تقریر کر رہے تھے. پارلیمنٹ تو قومی اسمبلی اور سینٹ مشترکہ ہوتی ہے نا، تو سینٹ میں اسی بلڈنگ میں ایک کونے پر آپ کے لوگ تقریر کر رہے تھے اور دوسرے کونے سے آپ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یہ بذات خود کتنا بڑا تضاد ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ ہیں نہیں اور سینٹ میں آپ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلیوں میں آپ کے لوگ بڑی بڑی جلسے تقریریں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ ڈٹ کے حکومت کر رہے ہیں. اور ایک قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ تو سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو سینٹ میں امپورٹڈ منسٹرز کی تقریریں آپ بیٹھ کے کیوں سنتے ہیں اور ان کی تقریروں پہ جواب کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز مظہر عباس صاحب، تو میں یہی میرا سوال آپ سے یہ نا کہ مظہر عباس صاحب پھر ہونا کیا چاہیے، کیونکہ اب ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ اسمبلی میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس اسمبلی کو مان بھی رہے ہیں، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے اس کو بھی نہیں وہ مان رہے ہیں. کئی دفعہ وہ عدالت کے فیصلے کو ماننے سے گریز کرتے ہیں. رات کو پھر 12 بجے عدالت کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب عدالتیں کیوں کھل گئیں. عدالتوں کی سینکٹٹی پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ جتنی دیر تک ان کے ساتھ ایک پیج پر تھی وہ بڑی زبردست تھی، لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو بھی پوچھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا. میں ابھی کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا. I'm not in a position to pass any judgment. I'm just raising questions. اب دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک مونٹاج ہماری پروڈکشن ٹیم نے تیار کی ہے، ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے. یہ اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جمہوری جواز ہی نہیں ہے. یہ تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ثابت کرنی ہے امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے، کسی چیری بلاسم کو ہم نہیں مانتے. الیکشن کرواؤ، ہم کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے. چوروں، لٹیروں، بےایمانوں، شہباز شریف اور حمزہ شریف اور نواز شریف پہ سارے مل کے لعنت بھیجو. میرا سوال صرف اتنا ہے مظہر عباس صاحب کہ یہ پریروگیٹو میرے پاس اور آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ جو میرے ساتھ تھانہ لگتا ہے اس میں میرے خلاف درخواست چلی گئی، میں اس تھانے کو نہیں مانتا، یا میں اس حکومت کو نہیں مانتا، یا میں پولیس کو نہیں مانتا، یا میں آئین کو نہیں مانتا، یا میں قانون کو نہیں مانتا، یا میں امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا. اب بغاوت کے حوالے سے سیکشن 124A ہے. اینڈ پلیز میں پھر سے کہہ دوں کہ میں nobody would like to see عمران خان behind the bars. اور مجھے تو آج بھی تکلیف ہوئی ہے جب میں نے دیکھا ہے کہ 3 ہفتے کی راداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ میں لینی تھی عمران خان صاحب نے، اور 14 مقدمات ان کے اوپر ہوئے. 25 مئی کے وہ جو لانگ مارچ تھا اس کے حوالے سے کار سرکار میں مداخلت، سرکاری املاک کو نقصان، دارالحکومت میں توڑ پھوڑ کے واقعات پر تقریباً کوئی 11 تھانوں میں 14 مقدمات عمران خان کو ہوئے. تو آج انہیں جانا پڑا پشاور ہائی کورٹ میں اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے. میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے مشیر ہیں وہ عمران خان کو دیکھیں کدھر تک لے گئے، اور یہ جتنی بھی باتیں وہ کہتا ہے حکومت کو مانتے ہی نہیں. اب سیکشن 124A یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک حکومت کے خلاف جو کہ اسٹیبلش ہوئی ہے بائی لا، if you bring or attempt to bring
that government into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the federal or the provincial government, तो you are guilty of sedition. और उसकी खुदा न खास्ता जो सजा है वो तो उम्र कैद तक भी है. तो कैसे जस्टिफाई करें इन देखिए इत्शाम, मैं इमरान खान की जगह होता ना, मैं प्रोटेक्टिव बेल नहीं लेता, मैं अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाता, क्योंकि मैं समझता कि ये मुकदमात गलत बने, अगर किसी ने पकड़ना है तो पकड़ ले. और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब सहाफ़ियों की तहरीक चला रहे होते हैं ना, तो हमारा पहला उसूल ये होता है कि हम जो है अगर गिरफ्तार हुए तो ज़मानत नहीं लेंगे, कि जिस चीज़ को हम गलत समझते हैं उसके लिए हम ज़मानत नहीं लेंगे. तो हम ज़मानत नहीं लेते थे. जब 78 में तहरीक चली तो एक सहाफ़ी ने भी जिसने गिरफ्तार किया उसने ना माफ़ीनामा लिख कर दिया और ना जो है जाके अदालतों से बेल ली. तो उसूल तो ये होते हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल कोई भी कानून से बालातर नहीं और ना होना चाहिए, आप बगावत का मुकदमा कायम करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये बगावत के उसमें आता है. अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने कहा कि अगर आप इमरान खान की जगह होते तो आप प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई ना करते, लेकिन कुछ तोड़ फोड़ तो हुई है, सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है, कार्य सरकार में मुदाखलत भी हुई है. वो KPK के से आए थे और वफाक पे वो हुकूमत कहती है कि चढ़ाई कर दी है. फिर एक दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत का वाक़या भी हुआ है, कुछ पुलिस वालों पर तशद्दुद भी हुआ है. पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि इतने हमारे पुलिस के एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए. तो ये सब कुछ फिर जस्टिफाइड है, इसका मतलब है कोई ऐसी बात नहीं है इसके. नहीं, कोई भी चीज़ जस्टिफाइड नहीं होती. लेकिन आप मुझे बताएं ना कि इस मुल्क में क्या होता रहा है. इस मुल्क में गिरफ्तारी करके सियासी मसलहतों के तहत छोड़ भी दिया जाता है ना. यानी पुलिस वाले कितने मारे गए हैं इस मुल्क के अंदर. आपको क्या, जिस शहर में मैं बैठा हूँ यहाँ कितने लोग मावराए अदालत मार दिए जाते हैं, कितने पुलिस वाले मावराए अदालत मार दिए जाते हैं. और फिर वही लोग जिन पे बड़े बड़े मुकदमात चलते हैं उन्हीं की हुकूमतें बना दी जाती हैं. आप जितने लोग रहे हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जितने लोग रहे हैं ये सारे मुकदमात उन पर बनाए गए हैं. और लेकिन जब सियासी मसलहतों का बात आती है तो बड़े बड़े लोग इन मुकदमात से बरी भी हो जाते हैं, इसमें पैरोल पे भी रिलीज हो जाते हैं. इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि लोग पैरोल पे रिलीज हुए और फिर पलट कर नहीं गए, फिर वजीर बन गए. जी ठीक है. इस मुल्क में बड़ी मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ शेख रशीद साहब का, मज़हर अब्बास साहब, जो कि सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो लोग मुहिम चला रहे हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए. शेख रशीद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले नदीम मलिक साहब के शो में कहा है, सुनिएगा. जो आदमी आर्मी चीफ के खिलाफ या फौज के खिलाफ सोशल मीडिया में काम करता है उनको जेलों में डलना चाहिए. जी मज़हर साहब जी, वो कहते हैं कि जो आदमी फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपको पता है ये जो सिंध में सहाफियों के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, इसका सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता. सिंध गवर्नमेंट से पूछे तो वो कहते हैं जी हमने तो नहीं करवाए. तो रियासत के अंदर जब रियासत के तस्वुर आते हैं ना तो ये सबसे ज्यादा खौफनाक चीज होती है कि ये यानी कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, इन जगहों पे मुकदमात कायम हैं और इस सूबे की हुकूमत को नहीं पता कि किसने कायम किए और क्यों कायम किए गए. तो हमारे यहाँ बिल्कुल किन सहाफियों की बात कर रहे हैं आप जिनके खिलाफ आजकल मुकदमात बने, आजकल जिनके खिलाफ आजकल की बात कर रहा हूँ, जिन पे हाल ही में मुकदमात हुए हैं, जिनमें तो आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता. नहीं पता. मैंने पूछा था, मैंने शर्जील मेमन साहब से पूछा था, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से बिल्कुल लातअल्लुकी का ऐलान किया कि गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है. मज़हर अब्बास साहब, मैं आई विल स्टैंड विद यू. अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा बना है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ उसके ऊपर. लेकिन क्या हमें थोड़ा अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है. सहाफ़त के जो कुछ असूल, कुछ एथिक्स, जिस तरीके से सहाफ़त होती है, आपको लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात बने, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, क्या वो सहाफ़त के असूलों के ऐन मुताबिक बड़ी अच्छी सहाफ़त कर रहे थे सारी की सारी जो कुछ हो? देखिए इत्तिशाम, मैं मुकदमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी सहाफ़त के हवाले से बात कर रहा हूँ. मैं मुकदमात को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा. मैं तो आज की सहाफ़त का सबसे बड़ा नक़ाद हूँ और मैंने अभी अपने हालिया कॉलम में भी ये लिखा है कि मुझे सहाफ़त कहीं खोई हुई पाई जाती है, कि मुझे नहीं मिल रही सहाफ़त.
لیکن آپ مقدمہ بنائیں تو پھر کوئی سالڈ سا مقدمہ بنائیں نا. یہ کیا کہ ایسے بھی صحافی دیکھے ہیں اسی گروپ میں مظہر عباس صاحب، میں نے ایسا صحافی بھی دیکھے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر یہ جو اسلحے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پسٹل تھی ہمارے کچھ لوگوں کے پاس، تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے ریئلائز کیا گولی چلے گی اور خون خرابہ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کا اچھا وائز ڈیسیشن تھا. لیکن کچھ صحافی جو آج کل پی ٹی آئی مور دین دا پی ٹی آئی اٹ سیلف، وہ کہتے ہیں نا لوئل ٹو دا کنگ مور دین دا کنگ ہمسیلف، تو وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. میں نے کچھ صحافی ایسے دیکھے، ایک آدھ صحافی، کچھ تو نہیں پتہ نہیں بیچاروں کتنے کے اوپر چل جائے، ایک صحافی ایسا دیکھا جو کہہ رہا تھا یہ جو چھوٹا پسٹل ہوتا ہے وہ کے پی کے میں لوگ اس کو ویپن سمجھتے نہیں، وہ ویپن ہے ہی نہیں. مطلب کہ کیسی صحافت ہے، یہ کیسا اسٹیٹمنٹ؟ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے، سنیں میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے، اور اس میں دو صحافیوں نے جی آپ اس پروگرام میں تھے اور آپ نے بالکل ڈس ایگری کیا تھا. میں نے کہا تھا میں نے 40 سال جس شہر میں میں نے رپورٹنگ کی ہے وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لیکن آج تک نہ میں نے گاڑی میں کبھی پسٹل رکھی ہے نہ میں اس کا تصور کرتا ہوں. تو یہ اپنے وہ ہے، میں کسی اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں جرنلزم بہت سیویئر کرائسس میں آج کل. ہم اتنی پولرائز ہو گئے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ ہوں اگر تو مجھے اس ذہن کا لوگ سمجھتے ہیں، کوئی کسی اور کے ساتھ ہے تو لوگ اس ذہن کا سمجھتے ہیں. تو ہمیں اتنے پولرائز انوائرمنٹ مظہر عباس صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہیو ٹو کلوز دا سیگمنٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ. ویلکم بیک ٹو آواز. ایک شارٹ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے اسی انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم ان پر انحصار کرتے رہیں اپنے دور حکومت میں. کیا کہا خان صاحب نے؟ سنیں. تو یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پر ریلائی کرتے رہیں سارا وقت، اور عمران خان صاحب خود یہ کنفیشن کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جتنی دیر حکومت میں تھے ریلائی کرتے رہیں، ان پر انحصار کرتے رہیں. اور آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ایک جلسے میں، یہ بھی سنیں. اگر اس وقت یہ ملک نہ سنبھالا گیا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا. دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں امریکہ اور سوویت یونین، لیکن جب ان کی معیشت نیچے گئی تو وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. ان کی تکڑی فوج ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکی. تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے وشاکھم اسٹیبلشمنٹ، آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، بسم اللہ نیوٹرل ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے. چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. یعنی کہ تاثر کچھ ایسا ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریلائی کریں تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اور ریلائی کرے تو وہ غلط ہے، اور اس سے پھر ملک نیچے چلا جائے گا. اور باقی تمام معاملات جتنے وہ کہہ چکے ہوئے ہیں، جس حوالے سے پیمرا کا نوٹس آ گیا کہ ہم اس کو ری براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ عمران خان صاحب کیا موقف ہے. اچھا، اب جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، اور یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ جو مشاورت دی گئی اور اس مشاورت کی پیروی میں عمران خان صاحب یہاں تک پہنچے کہ آج پشاور ہائی کورٹ سے راداری ضمانت لینی پڑی، 14 ایف آئی آرز، 11 تھانے، اور یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، کار سرکار میں مداخلت ہوئی، دارالحکومت میں توڑ پھوڑ ہوئی، یہ تمام مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف. اور اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں بغاوت کا مقدمہ درج کریں. اور وہ کس بنیاد پہ؟ اب فواد چودھری صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. اسمبلی پارلیمنٹ وچ از کنسیڈرڈ دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، ہر ڈیموکریسی میں، ہر جمہوریت میں. کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری؟ سنیں. قومی اسمبلی ایک مقبوضہ اسمبلی ہے اس وقت، اور آپ کبھی بھی ایک مقبوضہ اسمبلی کا حصہ نہیں رہتے. اس اسمبلی کو کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی اس اسمبلی کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ ہی اس کی کوئی لیجٹیمیسی ہے اس وقت.
تو یہ جب ایک آدمی جو کہ سابق وفاقی وزیر ہے وہ اسمبلی کے حوالے سے کہتا ہے اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ آئینی حیثیت ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، یہ مقبوضہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو بھائی جتنی دیر تک آپ حکومت میں تب اسمبلی ہے، اور جب آپ حکومت میں نہیں ہے تب آپ اسمبلی کو ہی نہیں مانتے۔ یہ اسمبلی کو نہ ماننا مطلب آپ آئین کو نہیں مانتے، مطلب آپ قانون کو نہیں مانتے، مطلب آپ نظام کو نہیں مانتے، مطلب آپ ریاست کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یہ مطلب کہ ایسی آرام سے پاکستان تحریک انصاف والے کہہ دیتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بہت زیادہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ روم ملا ہے کہ بہت ساری باتیں وہ بہت ایسے ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں، اور کوئی ہم نے اس حوالے سے اس کے نتائج نہیں دیکھے ہیں۔ اٹ از ہائی ٹائم کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی مشیر عمران خان صاحب کو مشاورت دے رہے ہیں وہ اب تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہولا کریں، تاکہ خان صاحب بھی اس حوالے سے سوچیں اور یہ ٹیمپریچر جو ہے نیچے آئے اور معاملات مزید خراب نہ ہو جس طرف جا رہے ہیں۔ کچھ معیشت کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پروگرام سے میں دیکھ رہا تھا، مفتاح اسماعیل وفاقی وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 30 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، یعنی کہ سبسڈی جو عمران خان صاحب کے دور میں بقول ان کے 70 روپے فی لیٹر پہ چل رہی تھی وہ اب تقریباً 60 روپے اٹھا لی گئی ہے، 10 روپے پیچھے رہ گیا۔ اب پیٹرول اور ڈیزل دونوں 200 سے اوپر جا چکے ہوئے ہیں اور مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ آلریڈی مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن مزید طوفان آنے والا ہے۔ بجلی کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو 16.91 فی یونٹ قیمت تھی پہلے، اب ہو گئی ہے 24.85، یعنی کہ 7.91 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھیں تو موڈیز کی آج کی خبر ہے کہ انہوں نے ریٹنگ میں پاکستان کو مستحکم سے منفی میں لے گئے ہیں، B3 میں لے گئے ہیں۔ کرنسی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ غیر مستحکم ہے، لیکن ایک خبر اچھی ہے اور وہ مفتاح اسماعیل کا وہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین $2.3 ارب دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ مجھے جوائن کیا شبر زیدی صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں اب سبسڈی تو اٹھا لی گئی، IMF اب اپنی انسٹالمنٹ دینے کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ جلدی وہ انسٹالمنٹ آ جائے گی، میرے خیال میں اس بجٹ کے بعد اب آئے گی۔ چین کی طرف سے یہ رضامندی کا اظہار کیا گیا، $2.3 ارب روپے ملیں گے۔ تو اب یہ جو حکومت ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معیشت سنبھال لے گی یا مشکل ہے؟ دیکھیں احتشام صاحب، تھوڑی سی بات کو میں کلیریفائی کر دوں۔ جو IMF سے پیسے آنے والے ہیں وہ 1 بلین روپیز ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی اگر پروگرام میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے جو باقی لون ہیں ان پہ ری پیمنٹ کی رول اوور مل جائے گی۔ تو اگر ہم IMF پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن آپ کے مجھے باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں معیشت کو بحال کر دیں گی، یہ غلط ہے۔ یہ معیشت کو بحال نہیں کریں گی، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معیشت کو بحال نہیں کریں گی بلکہ ہمیں ساورن ڈیفالٹ سے بچا لیں گی۔ مطلب مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے معیشت کی شکل بحال نہیں ہوگی، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیفالٹ ہے وہ ڈیفر ہو جائے گی اور وہ ہم آگے لے جائیں گے۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ مجھے چائنا سے رول مل گیا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ قوم کو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم قرضہ لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی بے شرمی ہمارے ملک میں رہتی ہے تو پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کہ ہم کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اپنا شبر زیدی صاحب، یہ بے شرمی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ویسے شبر زیدی صاحب، یہ جو بے شرمی ہے یہ تو 1958 سے چلی آ رہی ہے اور ہر دور حکومت میں چلی آ رہی ہے۔ ایوب خان صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، زیاد صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں، پھر بے نظیر صاحبہ، پھر نواز شریف صاحب، پھر مشرف صاحب، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف، پھر عمران خان، اور اب پھر دوبارہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جس کو آپ بے شرمی کہہ رہے ہیں۔ 1958 سے ہے سر، نکلیں گے کیسے اس سے، یہ بھی بتا دیں اس بے شرمی میں سے۔ کہ بے شرمی 58 سے نہیں ہوئی ہے، بے شرمی اس وقت سے ہوئی ہے جب لیاقت علی خان نے پہلا پروگرام کیا تھا امریکہ کے ساتھ ورلڈ بینک کا۔ تو بے شرمی تو پہلے دن سے ہو چکی ہے، خواجہ محمد علی جناح کے بعد سے۔ تو یہ کہنا کہ بے شرمی آ جائی ہے، مگر فرق اتنا ہے شام صاحب کہ پاکستان میں چند ایک میرے جیسے لوگ ہیں
جو اس کو بے شرمی کہہ رہے ہیں، یا میرا جیسا آدمی تھا جس نے یہ 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہے، تو کم از کم اب جو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں کو رسک لینے کے بعد پبلک میں آ کے کہنا یہ پڑ رہا ہے آج کہ آپ دیوالیہ ہیں اور آپ بے شرم بھی ہیں. تو جب قوم یہ ریئلائز کرے گی کہ ہم بے شرم بھی ہیں اور دیوالیہ بھی ہیں تو شاید پاکستان کی قوم صحیح ہو جائے گی. میرا یہ 30-40 سال کا جو مطالعہ ہے حل کیا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے جی، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ادھار لے کے کھاتے ہیں، مگر جو ہمارے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھار نہیں لیا، یہ ہمارے گھر سے آ رہا ہے، تو ہمارے رہنے سہنے کا اسٹائل تبدیل نہیں ہوتا اور کھانے کا والا روٹی نہیں ہوتی. تو اب میرا جو کہنا ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ریئلائز کر لیں اور یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ پاکستان کی ریاست معاشی طور پر ایک کمزور ریاست ہے اور وہ آج تقریباً انسولوینسی کی شکل میں ہے اور ہمیں اس کو دوبارہ بنانا ہے. جب تک آپ یہ دماغ میں رکھتے رہیں گے کہ یہ سیاستدان، شہباز شریف کی ضمانت، عمران خان کی بغاوت، یہ چیزیں میرے سارے تھاٹ پروسیس کو ڈیویٹ کر دیتی ہیں. میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا، اس پروگرام کا میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس پاکستان کے عام آدمی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بغاوت آ گئی، وہ چلی گئی، 124 یہ آ گیا اور 124 یہ چلا گیا یا صحافی پہ ہو گیا. یہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے اس بات کی کوئی چلے وہ تو بات یہ ہے سر، میرے خیال ہے مجھے اپنے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو لینا چاہیے تھا شبر زیدی صاحب، پہلے سیگمنٹ میں آپ کو ایز اے گیسٹ لینا چاہیے تھا. آپ نے معیشت پہ آپ کو لیا، لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے اصل ایشوز کچھ اور ہیں لیکن ہم ڈیویٹ ہو کے ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن میں کیا کروں جب عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس کے بعد پھر سارا دن سینٹ میں وہ بحث ہوتی رہے، تو میں کیا کروں؟ I have to discuss that. I have to report that. مجھے اس پہ انالیسس لینا ہے، مجھے اس پہ کہنا ہے. شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ he is presently the prime minister of this country. عمران خان is the former prime minister of this country. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ I have to talk about it, sir. اور اس کے ساتھ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو لے لیں اور معیشت پہ بھی بات کریں. شام صاحب میری بات سنیں نا، جب عمران خان صاحب پاور میں تھے وہ میرے دوست ہیں، کل بھی دوست تھے، آج بھی میرے دوست ہیں. جب وہ پاور کے پیک پہ تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ معیشت دیوالیہ ہے، یہ معیشت صحیح نہیں چل رہی اور آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ معیشت صحیح چل رہی ہے. اس وقت کہا، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ ان لوگوں کو، عمران خان صاحب جتنی دیر کہتے تھے کہ اب ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ درست نہیں تھے نا. پھر آپ نے کبھی میری زبان سے سنا کہ معیشت مستحکم ہے؟ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ معیشت دیوالیہ ہے، پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے. تو پاکستان میں واحد آدمی میں ہی تھا نا جی. میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ محب وطن کے سرٹیفکیٹ، یہ بغاوت کے سرٹیفکیٹ، یہ اسلام کے سرٹیفکیٹ بیچنے کی بیچے جا رہے ہیں صرف لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے. میرا گزارش صرف کہنے کی یہ ہے کہ آپ کیوں امپورٹنس دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں جو ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں لگا نہیں ہے. آپ چیئرمین ایف بی آر تھے نا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ باتیں انہیں کہتا تھا لیکن وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے تھے. تو یہی وجہ بنی تھی کہ جب آپ علیحدہ ہوئے تھے چیئرمین ایف بی آر کی کرسی سے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے بھی. جی میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، شام صاحب میری بات کو سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی لگامیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. مجبوری کی بات ہے یہ کہ ہمیں ہماری لگامیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ہمیں قرض دیتے ہیں یا ہمارے قرض کو سرٹیفائی کرتے ہیں. تو اب اس سے آگے چلے نا کہ 20 روپے بڑھ گئے، 10 روپے کم ہو گئے. شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا. میرے نظر میں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حمزہ ابھی مفتہ صاحب آ کے 20 روپے بڑھا دیں گے، کل گھٹا دیں گے. پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کیا آنے والے دنوں میں معیشت. ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے شبر صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، بعد واپس آ رہے ہیں جی. بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو آواز. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شبر صاحب اب ایک بات بتائیے گا، یہ میں 2 دن پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں، پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان، تو ہم نے دیکھا کہ سٹیم سیل، جینیٹک انجینئرنگ،
क्लोनिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी वहाँ पर डिस्कशन होती है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारे जो अवाम है, इन बेचारों को पिछले 74 सालों से बुनियादी ज़रूरियात में ही फंसाया हुआ है। हमारी मुख्तलिफ लीडरशिप्स ने और हुकूमतों ने वो रोटी कपड़ा मकान है, बस ये पूरा कर दें। इससे आगे एक आम आदमी की सोच जाती भी नहीं है, वो आगे की फैसिलिटीज़ का सोचता भी नहीं है कि जी कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब मेरा और आपका इस बात पर तो इत्तफाक हो गया कि मईशत की बहाली की तरफ ये इकदाम जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बस हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। कोई अब तरीका बताएं कि मईशत बहाल कैसे हो सकती है, ये हुकूमत क्या करे? देखिए, बात ये कि मईशत बहाल होने में पहले कुछ चीज़ें रियलाइज़ की जाएं कि पाकिस्तान की मईशत में प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी प्रॉब्लम शाम साहब अगर गौर करें तो जब भी पाकिस्तान की मईशत अपनी ग्रोथ रेट के 5-6-5% को क्रॉस करती है तो उसके पास करंट अकाउंट में डॉलर शॉर्टेज आ जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ ऑलवेज डॉलर लेड होती है, इंपोर्ट लेड कभी नहीं होती। इसको और आसान अल्फाज में कह दूं मैं कि पाकिस्तान में जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो हमारे पाकिस्तान की हैसियत से बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हमने $6.5 बिलियन फूड आइटम पे खर्च किया है, हमने एयर ट्रेवल पे, और तो हमारा जो रहने सहने का पाकिस्तान के माशरती इक़दार हैं, और हमने 1-1.5 बिलियन की चाय पी ली है, हमने 1-1.5 बिलियन का 2 बिलियन का कुकिंग ऑयल मलेशिया से और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से खा लिया है। तो ये जो पाकिस्तान की इंपोर्ट की क्वांटिटी है, पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देता है हर 5-6 साल बाद, और उसके वजह से डॉलर आज हमारा 200 का हो गया है, चलो 180 का हो गया है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये फैसला करें कि हम क्या पाकिस्तान की मईशत को इस डॉलर बिल के साथ जिंदा रख सकते हैं। क्या हमें कुकिंग इस वक्त इंपोर्ट जो है वो $72 अरब पे हैं जी। इस वक्त इंपोर्ट्स $72 अरब पे हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $23 अरब पे हैं, और जो तजारती खसारा है वो $43 करोड़ के करीब है। ये देखिए, जो IMF का प्रोग्राम, IMF की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसकी 26 की भी जो एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन नहीं है। और मुझे भी ये बात पता है और आपको भी पता है कि हमारी एक्सपोर्ट का क्वांटम इंक्रीज नहीं होगा, और हमारी जो इंपोर्ट का वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो ये कंट्री, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बैंकरप्ट है। अब आप मुझसे एक बात सवाल करेंगे और मैं इसका जवाब दूंगा जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बात ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का मेजर कंपोनेंट टेक्सटाइल का है, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का जो बुनियादी हमारा का है उसमें हमारे पास वैल्यू एडेड आइटम बहुत कम है। अब वैल्यू एडेड आइटम के लिए जो हमें माहौल बनाना पड़ता है, जो हमारा ख्वातीन की लेबर फोर्स है और जो चीजें हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट है, वो हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। तो हमें ये अंदाजा कर लेना चाहिए श्याम साहब कि 26, 27, 28 तक हमारी एक्सपोर्ट 40 भी नहीं पहुंचेंगी। जब 40 भी एक्सपोर्ट नहीं पहुंचेंगी तो हमारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक तरीका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि अब इसके ऊपर एक ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए कि इस मुल्क की मईशत को उसके पैरों पर कैसे खड़ा करना है। इट्स हाई टाइम, इट्स बीन 74 ईयर्स, बहुत हो गया। रोटी कपड़ा मकान का नारा 1970 की दहाई में चला था, 2022 में हम बैठे हैं और हम इससे बाहर ही नहीं निकल सके। आज के आम पाकिस्तानी का भी ये मसला, एक ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह करेंगे, इकोनॉमिस्ट्स को बिठाएंगे और पूछेंगे कि कैसे मईशत खड़ी हो सकती है अपने पैरों पर। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।